बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में अगस्त के पूरे महीने में इस ट्रांसमिशन का, इस लाइव ट्रांसमिशन का अहतमाम किया पाकिस्तान टेलीविज़न ने, जो हमेशा से पाकिस्तान टेलीविज़न की रवायत रही है, ताकि वो अपने हमवतनों के साथ, अपने नाजरीन के साथ बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी की खुशियों में, आज़ादी की खुशियों में शरीक हो सकें और इस जश्न को, इस आज़ादी की सेलिब्रेशन को बामकसद भी बना सकें, ताकि खुशियों के साथ और जश्न के साथ साथ गौर व फिक्र भी हो, कुछ ऐसी बातें भी हों जिनसे सीखने को मिले, उन ख्वाबों का तस्करा भी हो जिन पर ताबीर अमल के ज़रिए, जिनकी ताबीर हासिल करना अमल के लिए बहुत, अमल के ज़रिए ही मुमकिन हुआ करती है। सो यही वजह थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने रोज़ाना रात 9 से 10 बजे लाइव इस ट्रांसमिशन का अहतमाम किया। आज इस प्रोग्राम का भी इस वक्त आगाज़ हुआ है, मगर ये इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। कुछ देर के बाद यानी कि 12 बजे 14 अगस्त की रात का आगाज़ हो जाएगा, यानी कि आज़ादी का जो दिन है हमारा, उसका आगाज़ हो जाएगा। कल पूरा दिन पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे। हमारे कोलीग हैं, बहुत खूबसूरत दोस्त हैं, दोनों ही, सुंदस जमील साहिबा और फ़ारूक हसन साहब इस ट्रांसमिशन को लेकर आगे चलेंगे। और आज हमारा आपका साथ रहा तकरीबन 13 रोज़ का। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के बेहतरीन लोग मुख्तलिफ़ शोबाजात के, उनसे आपका तारुफ़ कराएँ, उनके ख्वाब आपसे डिस्कस करें, उनकी अचीवमेंट्स आप तक पहुँचाएँ। और वो जो एक उम्मीद होती है, जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमने कुछ किया है और हमें मज़ीद कुछ आगे करना है, वो उम्मीद बहाल रहना, उस उम्मीद को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आज इस सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम में भी ऐसे ही 3 शानदार मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, जो अपने अपने शोबे में यद-ए-तूला रखते हैं। इनका कोई सानी नहीं है अपने अपने शोबे में। मेरे दाएं हाथ पर तशरीफ़ फरमा है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर राहत, माफ़ कीजिएगा, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं इस वक्त मौजूदा, और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के वीसी भी हैं, और सितारे इम्तियाज़ भी आपको नवाजा जा चुका है। और उसके अलावा भी प्रोफेसर साहब के पास इतने सारे तमग़े, इतने सारे एजाज़ात हैं कि अगर मैं उसका ही जिक्र करूँगा तो सारा प्रोग्राम उसी में निकल जाएगा। उस चाहेंगे कि कुछ प्रोफेसर साहब से इनकी अचीवमेंट्स के हवाले से भी बात हो, और कुछ हम प्रोफेसर साहब से सीख भी सकें, यूथ को भी इंस्पिरेशन मिल सके और इनसे कुछ सीखने का मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर राहत मसूद साहिबा। वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहिबा। आप पेंटर हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। 2012 में आपको भी प्राइड परफॉर्मेंस से नवाजा गया और 2009 से 13 तक कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ख़ुद पेंट करती हैं, आज आपको इनकी तस्वीरें, इनकी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहत साहब, आप तशरीफ़ लाईं। और दोनों मेरे सीनियर, प्रोफेसर साहब तो सीनियर इतनी नहीं है, मगर डॉक्टर साहब ज़रूर सीनियर हैं। आपको पता है ख़वातीन जो हैं, हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये बस एक ख़ास उम्र तक होता है, उसके बाद सीनियर हो नहीं सकती तो काम में सीनियर है। तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट, और सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ एक बच्ची मौजूद हैं, बहुत ही कम उम्र हैं और बहुत ही कम उम्री में इन्होंने मौसीक़ी में बहुत नाम पैदा किया है। इतना नाम पैदा किया है कि पड़ोसी मुल्क के कई नामवर गुलकारों ने भी इन्हें अप्रिशिएट किया है। और हमारे उमर साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो एक प्रोग्राम जो सुहेल राना साहब किया करते थे, बच्चों को बिठा के उनको मौसीकी सिखाते थे, उसमें कुछ धुनें भी हुआ करती थी, उसी तरह का प्रोग्राम एक उमर साहब भी करते हैं, सारे सुर हमारे हैं, ये उसका भी हिस्सा रह चुकी है। वेलकम टू द शो हादिया बेटा, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चूँकि वक्त थोड़ा निकल गया आज हमारा, कुछ चल रहा था, ज़रा हम लेट इन हुए, तो मैं चाहूँगा कि मैं गुफ्तगू कम से कम करूँ और बस आप हैं और यूथ है और नाजरीन है, कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, ताकि पता लगे कि आप आज इस मकाम पे हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी रियाजत, अपने टैलेंट का कितना भरपूर इस्तेमाल, पाकिस्तान ने क्या कुछ आपको दिया और अल्लाह की किस तरह से रहमतें आप पर नाज़िल हुई। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया, इस मौके पर हमें मदद किया। यौम आज़ादी सबसे पहले तो पूरी कौम को ये मुबारक हो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना प्यारा अजीम मुल्क जो है ना अता फरमाया। बहुत कुर्बानियों के बाद ये हमें मिला है।
اور اس وقت ہمیں استحکام پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس وقت ہماری یوتھ کے پاس پوٹینشل ہے اور جتنا پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، یہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کا فیوچر جو ہے نا بہت برائٹ ہے، اتنی اپرچونٹیز ہیں ان ینگسٹر کے لیے، نوجوان نسل کے لیے۔ آپ نے میرے سے پوچھا پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، میں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی، میں نے باہر کام بھی کیا۔ بلیو یو می شاہ صاحب، چاہے آپ جس ڈیولپڈ ورلڈ میں چلے جائیں، پاکستان پاکستان ہے، آپ پاکستان کے نمبر 1 شہری ہیں، وہاں پہ جتنا بھی آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایون دین آپ کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو ان کے اپنے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، چاہے آپ جتنا ایکسیپشنل ورک بھی وہاں پہ کیوں نہ کریں۔ اس لیے پاکستان کا ہمارے لیے ہونا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ پاکستان نے کیا دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے سب کچھ دیا، ہم نے پاکستان کے لیے اب سب کچھ، اپنی زندگی، اپنا جو ٹائم ہے، جو ریسورسز ہیں، اب ہمارے سارے پاکستان کے لیے۔ ٹھیک، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں، ہم نوجوان نسل کو تو یہی کہتے ہیں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ محنت کریں، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی، انگلینڈ سے میں نے پی ایچ ڈی کی، پنجاب یونیورسٹی نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں پہ لیکچرر ہوئے۔ 2009 میں میں وائس چانسلر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد مجھے اپائنٹ کیا گیا، تو 6 سال میں نے وہاں پہ کام کیا۔ اس کے بعد مجھے یو ای ٹی ٹیکسلا کا چارج ملا، وائس چانسلر رہا وہاں پہ 4 سال، وہاں سے پھر میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، مجھے اب 3 سال ہو گئے۔ اس سفر میں کتنی مشکلات پیش آئیں آپ؟ میرے خیال میں مشکلات آپ کی لائف میں یا میری لائف یا میڈم صاحبہ بیٹھے ہیں، زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، اور چیلنجز جو ہے نا آپ نے ہر لیول پہ ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر، آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت ہی بیک بون ہے پاکستان کا، اس میں اور اس انسٹیٹیوشن کو ہم نے کھڑا کیا، اللہ کا شکر ہے اس وقت وہ ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشن ہے۔ ہم نے جو، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایکسیپشنل جو میرا ورک ہے وہ میں نے اپنے فیکلٹی ممبرز کو، میکسیمم لوگوں کو پی ایچ ڈی کرائی۔ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا کی بات؟ میں ابھی ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ہوں۔ ٹیکسٹائل یونیورسٹی، جی ہاں، اور وہاں پہ ہم نے ایک نیشنل ٹیکسٹائل ریسرچ سینٹر کو اسٹیبلش کیا۔ ویری گڈ۔ یہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کراچی میں پلاسٹک ٹیکنالوجی سینٹر اور سنتھیٹک فائبر ڈیولپمنٹ سینٹر کو ریوائیو کیا۔ اس بیسس پہ جو میری کنٹریبیوشن تھی فیصل آباد کی، دین آئی شفٹڈ ٹو یو ای ٹی ٹیکسلا، وہاں کا جو میرا کام تھا پلس فیصل آباد کا جو میرا کام تھا، اس پہ مجھے ستارہ امتیاز ملا۔ یہ بھی شیئر کیجئے کہ جو مشکلات آتی ہیں لائف میں، ان سے کیسے نبرد آزما ہوئے آپ؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمارا جو پروفیشن ہے، ہمیں یہ بہرحال ایک ایج حاصل ہے کہ سوسائٹی کے اندر سب سے ریسپیکٹیبل پروفیشن جو ہے وہ ٹیچرز کا اور پروفیسرز کا ہے، اور اس سے بڑھ کے جب اس وقت جب آپ وائس چانسلر ہوتے ہیں تو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر، میرے خیال میں ایکسیپشنل لوگ ہیں جو وائس چانسلرز ہیں، ہائیسٹ پوزیشن ان اینی کنٹری، تو اس کے لیے آپ کے اوپر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپ کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو ہر لحاظ سے، چاہے وہ پروفیسر ہو یا وائس چانسلر ہو، تو اس کے لیے آپ کو ہر لحاظ سے رول ماڈل ہونا ہے۔ رول ماڈل ان ٹرمز کہ آپ نالج کے حساب سے، آپ سکل کے اعتبار سے، آپ کردار کے حوالے سے، ویلیوز کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، تو اس لیے آپ کے اوپر ذمہ داری اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر جو آپ نے کوسچن کیا، پھر مشکلات بہت کم ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے پروفیشن کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ملتی ہے۔ یہی مشکل بہت ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر راحت مسعود صاحب، آپ ویژول آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، اور پھر آپ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی کی پرنسپل بھی رہ چکی ہیں۔ کون سا کام اس میں آپ کو زیادہ لطف دیتا ہے؟ پڑھانا، پرنسپل جب ہوتا ہے تو آدمی مینجمنٹ کی بھی کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ادارے کی، اور پھر ایک طرف پینٹنگ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں پرنسپل تھی تو مجھے ایک موقع ملا کہ میں اپنے ادارے کو کس طرح سے بہتر، جو میرے دل میں بہت ساری، جب ہم پڑھاتے تھے ایز ٹیچرز تو ہوتا تھا ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، تو وہ مجھے موقع ملا کہ میں وہ جو میں چاہتی تھی جس طرح سے ترقی ہو ادارے کی، تو آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ۔
باقی مجھے پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے جو یوتھ کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ جو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے خاص طور پہ فائن آرٹس، اس میں 1-on-1 ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آپ نے اس کو پرکھنا ہوتا ہے، جانچنا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے ذہن کو سمجھنا ہوتا ہے. تو اس سے پھر آپ کی ایک جو انٹریکشن ہوتی ہے بہت گہری ہوتی ہے. اور پھر فائن آرٹس مضمون بھی ایسا ہے جس میں کہ پھر آپ جو کہ میرا اپنا جس میں بہت دلچسپی ہے ایز اے پینٹر، تو وہ ایک طرح سے ساری چیز ہارمونائز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ بہت کچھ اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ ڈسکشنز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جی تو ریسیپروکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ٹو وے ٹریفک ہے سیکھنے کا. اچھا یہ فرمائیے، جیسے ہمارے یہاں صادقین تھے، اللہ بخش تھے، شاکر علی صاحب تھے، گلجی تھے اور دیگر جو آرٹسٹ تھے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو پینٹنگ اور یہ آرٹ ایسے ہیں کہ ان کی روشنی، ان کی خوشبو ذرا دیر سے معاشرے میں پھیلتی ہے. وہ انسٹنٹ نہیں کہ خبر آئی اور وائرل ہو گیا، یہ ہو گیا. مگر کیا اسی سطح کے لوگ جو اپنی پینٹنگ سے امپیکٹ ڈال سکیں انسان کی سوچ میں، جو اپنی پینٹنگ سے پوری تاریخ کو نقش بند کر سکیں، آج بھی موجود ہیں؟ اور پینٹنگز میں پاکستان کی یوتھ کا فیوچر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ چونکہ اگر پینٹنگ نہیں ہوگی، کلرز نہیں ہوں گے تو معاشرے سے سافٹنس ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیے یہ اتنا ایک اہم سبجیکٹ ہے اور ابھی تک ہمارے معاشرے میں مشکل یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس کی اہمیت سے they are not aware کہ اس کا کتنا بڑا رول ہے معاشرے میں. کیونکہ جو آرٹ ہے وہ نہ صرف یعنی ظاہر ہے ایک جمالیاتی آپ کی جو حص ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی ہوئی ہے، یہ اس کو تسکین پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ یہ معاشرے کو ایجوکیٹ کرتا ہے. آپ اپنے فن کے ذریعے، چاہے آرٹ ہے، چاہے ادب ہے، چاہے سارے جو ہیں فائن آرٹس کے جتنے بھی ڈسپلن ہیں، ایکسپریشنز ہیں، بالکل آپ معاشرے میں ایجوکیشن پھیلاتے ہیں، آپ معاشرے کو یونیفائی کرتے ہیں، آپ معاشرے کو ایک کیتھارسس کرنے کا موقع دیتے ہیں. اتنا ضروری ہے. تو اس چیز کی خاص طور پہ میں پینٹنگ کی بات کروں گی کہ لوگ ابھی بھی ان کو یہ امپریشن ہے کہ پتہ نہیں یہ بس لگے ہوئے ہیں تصویریں بنانے اور بڑا کی پٹھیاں سیدھیاں لکیراں مارتے رہتے ہو، ہے نا، یہی عموماً ہوتا ہے. لیکن اس میں جتنی تپسیا انوالوڈ ہے، جتنی ریاضت اس میں انوالوڈ ہے، اور پھر آپ کا جیسے ابھی آپ نے اتنے بڑے آرٹسٹ کا نام لیا، وہ ایسے نہیں بنتے. اس کے پیچھے آپ کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کوئی چیز لے کے آگے چلتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں آج جو کل ہمارا ماشاءاللہ سے 14 اگست کا دن ہے، تو اقبال ایز اے پوئٹ اینڈ ایز اے فلاسفر آئی تھنک کہ ان کا جو فن تھا اس نے ایک پورا ملک ہمیں دے دیا. اس نے اتنا انسپائر کیا، مصور پاکستان کہتے ہیں جی، انہوں نے ایک جنریشن کو اتنا انسپائر کیا کہ اب وہ بھی ایک فن ہی تھا نا ان کی جو شاعری تھی. جی بے شک. اینڈ وی ور ایبل ٹو کارو آؤٹ اے نیو ہوم لینڈ، اور ہمیں ایک ملک مل گیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا آرٹ جو ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ہمارا جو یہاں پہ ایکچولی جو پینٹنگ جو رہی ہے نا، وہ ایک طرح سے محدود رہی. کورٹس میں تھی، بادشاہ بنواتے تھے، کتابوں کو السٹریٹ کرتے تھے. یہ تو پھر سارا ایک بدلہ جب کلونیلزم آیا. جی ہاں، مگر راحت صاحبہ ایک دیکھیں ہر عہد سے اپنوں سے بھی، دشمنوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، دوستوں سے بھی، انجان سے بھی، غیروں سے بھی جو اچھی چیزوں وہ سیکھنی چاہیے. بالکل. میں وہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو جہانگیر ہمایوں کا جو بیٹا تھا، اکبر کا جو بیٹا تھا، اور شاہ جہان کا والد، تو جہانگیر کی یہ مہارت تھی کہ آپ اس کے سامنے 10 پینٹرز کی آپ پینٹنگ رکھتے تھے تو اس میں سے وہ بتا دیتا تھا کہ یہ اسلوب کس کا ہے، یہ سٹائل کس کا ہے. اس قدر مہارت تھی. ہاں، ہی واز اے کونیسر، اور اس نے بہت پذیرائی دی، بہت زیادہ. اور یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ لاہور میں دفن ہے، اس بات کو سوچیں کہ اتنا بڑا جو تھا جس نے، اور لاہور کی اپنی ایک اہمیت ہے ایز اے کلچرل سٹی. بالکل. تو بالکل. اور آپ نے جو پینٹنگز کی ہیں، میں جب آؤں گا اگلے مرحلے میں تو ذرا آپ کے جو کام ہیں، آپ کی جو پینٹنگز ہیں
اور پھر 14 اگست کی نسبت سے ہیں، جی ذرا ناظرین کو سسپینس بھی ہے، اس پر پھر تھوڑی سی بات کریں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سیدہ ہادیہ ہاشمی کی طرف۔ تو بھئی یہ سارے سر ہمارے میں بھی آپ نے آتی رہی ہیں؟ جی سٹارٹ وہیں سے لیا تھا میں نے۔ اور یہ بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو جب بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا؟ ایکچولی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اتنے بڑے سنگر، اتنے بڑے استاد مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور مجھے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بلاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ شروع میں کیا سنائیں گے آپ کو اچھا سا ملی نغمہ جناب، اپنی سریلی آواز میں سنا دیں۔ جی میں آپ کو سناؤں گی اے وطن پیارے وطن۔ کیا کہنے بیٹا؟ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، کیا کہنے؟ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا قوی، میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جا فضا میرا تخیل ہے تو شعر ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ بیوٹیفل، کیا کہنے؟ Excellent. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کو، نوجوانوں کو، نئے آنے والوں کو پاکستان ٹیلی ویژن ویلکم کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ میں ہادیہ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اتنا تو خیر میں چھوٹا نہیں تھا، مگر اس ادارے کا یہ خاصا رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب آئے تھے تو یہ ویرانہ نہیں تھا، یہ اس وقت بھی شاد آباد گلستان تھا پاکستان ٹیلی ویژن، اور آج بھی بہاروں سے، پھولوں سے مہک رہا ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر راحت مسعود صاحبہ، اور سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ۔ پروفیسر صاحب، اب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، میں یہ چاہوں گا کہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے، میری بھی مادر علمی ہے وہ، تو ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو یوتھ، جو نوجوان، جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ یوتھ کا کالج تو ہمارا ہی تھا، ہیلی کالج، اور وہ ہمارا تو نعرہ بھی تھا کہ جی ہیلینز جوان ہے۔ مگر اب کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں یوتھ میں؟ جذبہ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ یہی یوتھ اب اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو آگے لے کر جا رہی ہوگی، کیا آپ اس یوتھ سے میرے خیال میں ایک چیز جو وسیع صاحب نے آپ نے فرمائی ہے، اس وقت ٹرینڈز جو ہیں نا وہ چینج ہوں گے یونیورسٹی لیولز پہ۔ ہم نے دوسرا یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اتنی ڈراسٹک چینجز کی ہیں، نئے پروگرامز لے کے آئے، نئے ڈپارٹمنٹس آئے، نئے سینٹرز آئے، مثلاً انرجی انجینئرنگ ایک نیا ڈسپلن آ گیا، اچھا، ڈیٹا سائنس نیا ڈسپلن آ گیا، آپٹیکل سائنس نیا ڈسپلن ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، کوالٹی اینڈ پرفارمنس مینجمنٹ، نئی فیکلٹیز بن گئی، نئے ڈپارٹمنٹس آ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ تو
تو بچے جس وقت دیکھتے ہیں، اب ہیلے کالج میں آپ جیسے فرما رہے تھے، ہمارے پاس اس وقت ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس بھی ہے، جس میں بینکنگ اینڈ فائنانس کے اوپر ڈگری ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے لاسٹ 3 ایئرز میں جو گین کیا ہے، اس وقت پنجاب یونیورسٹی ایشین رینکنگ میں اباؤٹ 3 ایئرز بیک 235 پہ تھے اور اس وقت 170s میں ہے. ہم ٹاپ 78% یونیورسٹیز میں تھے ان 2018. آج ہم 62% پہ ہیں، ٹاپ 62% انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ رینکنگ. ہمارا انجینئرنگ کا ڈسپلن پیٹرولیم اینڈ گیس ٹاپ 100 to 150 میں آتا ہے. ہم نے اکیڈیمک ریسٹرکچرنگ کی، ایٹ دا سیم ٹائم ریسرچ کو فوکس کیا. مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ابھی جو لسٹ آئی ہے دنیا کی بہترین 500 یونیورسٹیز کی، اس میں ہم کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں نے جو آپ کو یہ یونیورسٹی اپنی انجینئرنگ کی بات کی، یہ 100 to 150 میں ہے. تو یہ میرے ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہاں جی، جو کیمیکل انجینئرنگ کا ہمارا پروگرام ہے، پیٹرولیم اینڈ گیس کا پروگرام جو ہے، نیچر پبلیکیشنز نے پنجاب یونیورسٹی کو نمبر 1 انسٹیٹیوشن ان پاکستان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈسپلن میں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کا رول جو ہے، ایک مدر انسٹیٹیوشن جیسے آپ نے فرمایا، بہت سارے انسٹیٹیوشن اس سے نکلے، لیکن اس وقت ہمارا جو فوکس رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ انسٹیٹیوشن، اولڈسٹ انسٹیٹیوشن. ہم نے لاسٹ 3 ایئرز میں یہ کیا کہ آپ یہ سب کچھ ہیں، لیکن ورلڈ آپ کو کہاں پہ رینک کرتا ہے، کہاں پہ ریکگنائز کرتا ہے، یہ بتائیے وہ یہ ہمارا فوکس رہا. نہر کنارے بیٹھ کے چائے پینے کی وہاں اجازت ہے کہ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ 2 اکیڈیمک ریسرچ کے ساتھ ساتھ ہم نے گڈ گورننس کے اوپر فوکس کیا. اس وقت میرا اچھا ماحول بچوں کو ملے، اچھا ماحول، وہ ہر لحاظ سے ہمارے اس وقت، میں پہلے اس پوائنٹ کو فوکس کر لوں کیونکہ یہ بہت میرے ذہن سے نکل نہ جائے، چونکہ یقیناً یہ بھی ہمیں یہ بھی فرمائیے گا. سر، ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ جو بلوچستان کے ہمارے بھائی تھے، KPK کے جو ہمارے وہ ہیں، وہ بھی آ کر یہاں پر اس پروگرام کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کتنا آگے بڑھا ہوا. جی، میرا خیال ہے کہ میں پہلا پوائنٹ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. ہم نے فوکس جو کیا ہے کہ میرٹ، ہر لیول پہ میرٹ کی امپلیمنٹیشن، ٹھیک ہے، رول آف لا ہوگا، ٹرانسپیرنسی ہوگی. آپ میرے کسی دفتر والے سے پوچھیں کہ یار یہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے کی ہوئی ہے، آپ کا ایڈمیشن کیسے ہوا ہے. یہ ہم نے جو گڈ گورننس کے پرنسپلز ہیں، بہت اچھی وسیع شاہ صاحب، بہرحال یہ ہماری آرگنائزیشنز میں گورننس کے ایشوز رہے. ہم نے اسی پوائنٹ کو فوکس کیا. اس کے بعد اکیڈیمک ریسٹرکچرنگ، نئے پروگرامز، نئے سنٹرز کا بننا، 13 سے 20 فیکلٹیز کا بننا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈیمک سائڈ، پھر ریسرچ کے اوپر ہم نے فوکس کیا، وہ ریسرچ جو سوسائٹی کے لیے یوزفل ہے اس کو ہم نے فوکس کیا. اب آپ نے فرمایا ہے کہ بلوچستان کے، فاٹا کے، گلگت، AJ کے، یہ ہر ایریا کے سٹوڈنٹس کا ہمارے پاس سندھی بھائی بچے بھی آتے ہیں وہاں. جی، ہمارے سندھ کے بچے بھی آتے ہیں. ہر صوبے کا کوٹا ہے. ویری گڈ. بلوچستان کا کوٹا اس لحاظ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کمپیریٹیولی انڈر ڈیولپڈ ہے، تو ہم نے ان کے لیے سیٹس ذرا زیادہ رکھ لیں. ان کی تقریباً 75-80 کے قریب سیٹس، 76 کے قریب سیٹس ہیں، لیکن ان کی نامینیشنز جو ہیں ہم نے یہاں پہ چینلائز کیا ہے میرٹ کے اوپر. ریلیونٹ گورنمنٹس ان کو ایڈمیشنز جو ہے نا ریکمینڈ کرے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ بچہ آ جاتا تھا، ان کو ڈائریکٹ ایڈمیشن مل جاتا تھا، ڈائریکٹلی اوپن میرٹ پہ بھی وہ بچہ کمپیٹ کر سکتا ہے. اچھا، ویری گڈ. وہ وہاں پہ بھی کمپیٹ کر سکتا ہے، اور بلوچستان کے کوٹے پہ بھی آ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے گلگت کا بچہ ہے. آپ کو ایک بیوٹی ملے گی پنجاب یونیورسٹی کے اندر، کلرز ہارمونی ملے، یکجہتی جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پنجاب یونیورسٹی نے واقعی ایک مدر انسٹیٹیوشنز کا رول، ایک لیڈنگ انسٹیٹیوشنز کا رول جو ہے نا ادا کیا ہے ہر ایریا میں. اس وقت کتنے ڈسپلن میں یعنی کہ تعلیم مل رہی ہے وہاں؟ میرا خیال ہے ہنڈریڈز میں ہے سر، ہنڈریڈز میں ہے. نئے BS کے پروگرامز، MSc کے پروگرام، MPhil پروگرام، PhD پروگرامز، ڈپلوما، سرٹیفکیٹس ہنڈریڈز میں ہیں سر. واہ. یہ جو ایرو سائنسز، کیا اس کو اسپیس سائنسز، یس، ہمارے پاس بیچلر پروگرام ہے، ماسٹر پروگرام ہے، PhD پروگرام ہے. جی، ویری گڈ، ویری گڈ. محترمہ، میں چاہوں گا کہ ابھی جو پینٹنگز آپ نے کی ہیں، خاص طور پہ آپ یعنی کہ PT پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی ہم وہ دکھا رہے ہیں، اقبال کی، علامہ کی اور قائد اعظم کی، اس وقت ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے. ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، ان کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کے کلرز، ان کے سٹائل کے بارے میں. کتنی وقت لگا آپ کو دونوں میں سے ایک ایک پینٹنگ بنانے میں؟ جی، یہ کمیشنڈ پورٹریٹس تھیں، ایک ادارے نے مجھ سے بنوائی تھی، اور سائز ان کا کافی بڑا تھا، 6 فٹ بائی 4 فٹ. اور یہ میری پہلی ایک طرح سے تھی قائد کو اور
اقبال کو پینٹ کرنے کی کاوش. اور ایک بہت منفرد ایکسپیرینس تھا یہ, کیونکہ جب آپ پورٹریٹ پینٹ کرتے ہیں خاص طور پہ ہسٹوریکل فگرز اور خاص طور پہ اس جن سے جذباتی وابستگی بھی ہو, جن کا احترام بھی ہو, تو پھر آپ اس کی بہت ساری آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اچھا. آپ کو خاص طور پہ جو مجھے تصویریں دیں گی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ 2 پوزز جو ہے نا یہ چاہیے. تو پھر اس حوالے سے اس کو بلیک اینڈ وائٹ سے سکن ٹونز میں لے کے آنا. پھر سوچا قائد اعظم کی رنگت کیسی تھی یا اقبال کی کمپلیکشن کا کلر کیسا تھا. پھر ایک تصویر تھی جس میں کہ ہاتھ اتنے نمایاں نہیں تھے اقبال کے, وہ فوٹوگراف ذرا سی ڈارک سی تھی. اب مجھے یہ مسئلہ ہو گیا کہ مجھے وہ کلیئرلی ہاتھ نظر نہیں آ رہے اور مجھے کہیں سے لائیو اس کا ریفرنس لینا ہے. انگلیوں کی ساخت کیسی ہے. جی, تو اب میں جدھر نظر دوڑاؤں مجھے وہ لگے نا کہ وہ ان کے ہاتھ, میں کہوں کہ یہ ایک شاعر تھے, ایک فلسفی تھے, تو ان کے ہاتھ تو ایک خاص طرح کی بناوٹ کے ہوں گے. تو فائنلی پھر ایک صاحب ہمارے گھر آئے تو مجھے لگا کہ یہ ان کے, تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں ایسے. تو اس طرح سے قائد اعظم کا بھی جو تھا, دونوں کی پرسنالٹیز جو تھیں, اقبال کی قائد کی بالکل ڈیفرنٹ تھیں. آپ تصویروں میں دیکھیں گے تو اقبال اپنا وہ گاؤن پہن کے گریجویشن کا جو میں نے پینٹنگ بنائی ہے تو بڑے ایسے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے ہیں, شاعر ہیں وہ, بالکل پاؤں بھی ان کے کچھ ایسے. قائد اعظم کی جو تصویر تھی اس میں وہ بالکل ایریکٹ, بالکل ایک عزم کے ساتھ, سوٹڈ بوٹڈ اور امیکولیٹلی ڈریسڈ. پھر مجھے یہ بھی تھا کہ اب اس زمانے کا فیشن کیا تھا, وہ بڑے بڑے کالرز جو قائد پہنتے تھے اس زمانے میں, بیکاز وہ تو ہی واز ویری ویل ڈریسڈ. تو پھر ان کا وہ ساری چیزیں دیکھنی, ان کے دفتر کا ماحول, کتابیں, تو وہ یہ آئل ہے کس آئل ہے جی, آئل ہے. تو بہت ہی مشکل ہے جی, وہ بس پھر اور پھر واٹر کلر زیادہ مشکل ہوتے ہیں یا آئل؟ دیکھیں میڈیم تو کوئی بھی آپ جب تک اس پہ عبور حاصل نہیں کریں گے تو اس کا, دونوں میں پورٹریٹس بنا سکتے ہیں آپ بالکل, لیکن آئل میں ایک ظاہر ہے آپ کے پاس کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ان کی پرسنالٹی, ان کے چہرے سے کیا آپ وہ دکھا پائے ہیں کہ وہ جو اس چہرے کے پیچھے جو انسان ہے کیا اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے. اور بالکل بڑی اہم بات کی, مجھے یاد ہے ایک بڑی کمال کی ایک وہ تھی مووی, اس میں ایک آرٹسٹ تھا جو ریمبرانڈ کے نا ریپلیکاز پینٹ کیا کرتا تھا. جی, اور وہ کیا کرتا تھا کہ ریمبرانڈ پینٹ کر کے اور پھر وہ انکوگنیٹو اس کا وہ تھا, ریمبرانڈ کی پینٹ کر کے آنکھیں جو تھیں وہ اپنے باپ کی بنا دیا کرتا تھا. ہاں, یو نیڈ ریفرنس. یس, تو یہ آرٹسٹوں کے بڑے بڑے مزے کے. میں جب اقبال کا کرنا تھا تو میں ان کا جو نواسا اقبال صلاح الدین, میں ان کے گئی. یوسف صلاح الدین نہیں, اقبال اچھا دوسرے جو بھائی جو ہیں. جی, تو میں نے کہا کچھ وہ بہت ملتے ہیں جو کہ ان جی, کی میں نے کہا کچھ مشابہت تو مجھے ملے گی ان کے کمپلیکشن میں. پھر میں نے ان کے ہر چیز غور سے دیکھی. ان کی پھر ایک پرانی ٹوپی تھی جو اقبال سے وہ انہوں نے مجھے لینڈ کی کراکلی کی نا, جو میں نے پھر وہ سامنے رکھ کے پینٹ کی. تو اس طرح سے بہت اچھا تجربہ رہا. جی, اور وہی مجھے اقبال کا شعر بھی جو ہے نا, ہر چیز میں ایک جب تک پیشن انوالو نہیں ہوگا تب تک تو وہ کام ادھورا رہے گا. تو وہ جو ہے نا, نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر, بے شک نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اور اسی سے ملتا جلتا جو دوسرا شعر فائن آرٹس پہ ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, رنگ ہو یا خشت و سنگ, حرف ہو یا چنگ ہو یا حرف صوت, معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو وہ ایک ہر آپ کو جو ایک پیشن جو ہے نا, آپ کی دل لگن اور انوالومنٹ اور انٹینسٹی, خاص طور پہ جو فنون ہیں ان میں جب تک آپ انٹینسلی انوالو نہیں ہوں گے وہ چیز اٹ وونٹ کم اکراس. اگر آپ ڈھیلے ہو کے کر رہے ہیں نا کوئی کام ایسے لیٹ بیک طریقے سے, تو وہی چیز آپ کے کام میں نمایاں ہوگی. That intensity has to be there in your work. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور آپ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی جو آپ نے یوتھ کے بارے میں, میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کا ہر فرد بہت اہمیت رکھتا ہے. یوتھ جو ہے ان کے پاس انرجی ہے, ان کے پاس ایک وہ گو ہے, لیکن جو ذرا سے بڑے لوگ ہیں یا ان کے پاس تجربہ ہے, وہ کسی طور
ایسے نہیں حاصل تو ہوتا، کوئی وہ ہاں وقت کے ساتھ ہی ہوتا کوئی ہے، اس کا بدل ہوتا ہی نہیں. اس کا بدل ہے ہی نہیں. تو اس لیے آئی تھنک ایک معاشرے میں ایک ہمیں ہم آہنگی کہ آپس میں محبت، شفقت، ادب، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہ ہے. ہم اپنے بڑوں سے وہ علم لیں جو ان کے پاس ہے، اور بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ اسی طرح ان کو وہ دیں جو وہ چاہتے ہیں، اور شفقت کے ساتھ دیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. محبت دیکھیں کے پروفیسر ساتھ صاحب، ہم نے دیں. ساری زندگی دیکھا جی کہ ایک سطح کے ایک جیسی صلاحیتوں کے دو اگر نوجوان ہوں تو ان میں سے وہ شخص کسی بھی، چاہے وہ کھیل ہو چاہے کوئی دوسرا شعبہ ہو، جس کا کوئی مینٹور بھی ہوتا ہے، وہ بالکل اپنے جیسی صلاحیت کے نوجوان سے شخص سے آگے نکل جاتا ہے. بالکل کیونکہ وہ جو جب اس میں اس تمام تر صلاحیت میں، محنت میں جب مینٹور کا تجربہ یا وہ گائیڈنس شامل ہوتی ہے تو وہ پھر ایک ڈفرینس جو ہے فائنل جسے آپ کہیے وہ پیدا کر دیتی ہے. بالکل. تو بے خبر نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہیں بھی ہمارے نوجوان بھی یعنی کہ مؤدب بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں. زبردست. ہاں مگر یہ سوشل میڈیا کے بعد مزید میرے خیال میں تھوڑی سی ضرورت ہے. لیکن وہ مجھے یہی تھا کہ ایوری بڈی از ویری یوزفل اس معاشرے میں جو ہے نا، ہر کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اگین اقبال، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور آپ پینٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، مجھے ہادیہ کی طرف بڑھنا ہے. مگر پرانا ایک اپنا شعر یاد آ گیا، اس میں خواب کا بھی ذکر ہے، مگر وہ موضوع تو یہ نہیں ہے، مگر یاد آ گیا مجھے. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو بھی اتنے ہی خواب دیکھنے چاہیے جن کو کوئی مصور چاہے بھی تو پینٹ نہ کر سکے، مگر پھر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ خواب تو بہت آنکھوں میں بھر لی اور پھر لحاف پھوڑ کے سو گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی ہادیہ، اچھا یہ بتائیے کیسا تجربہ ہے آپ کا سارے سر ہمارے ہیں میں کام کرنے کا؟ ایکچولی سب سے پہلے تو میں الحمرہ جاتی تھی، تو وہاں پہ سر رؤف تھے، تو وہ رؤف صاحب تو میرے دوست ہیں ہمارے. اچھا، تو وہاں پہ نا کلاس لیتے تھے، تو تب ہی اسٹارٹ ہوا تھا سارے سر ہمارے. تو وہاں پہ کافی بچے گاتے تھے، تو پھر ایک دفعہ مجھے بھی چانس ملا وہاں پہ گانے کا. تو میں نے وہاں پہ گایا اور میں نے ایک کلام پڑھا تھا، تو کچھ آمن کو جا، تو وہ بہت فیمس ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں اس کے بعد کافی میں نے اپنے اسکول میں کمپٹیشنس کیے. میں کبھی بھی کسی کمپٹیشن میں نہیں کی تھی. تو فرسٹ آف آل آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن میں فرسٹ کمپٹیشن. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری فرسٹ پوزیشن آنی ہے. تو جب پوزیشن اناؤنس ہوئی تو کہتے سیدہ ہادیہ آج میں فرسٹ پوزیشن. میں نے کہا واؤ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر میرے جو بابا ہیں انہوں نے میرے اندر ٹیلنٹ دیکھا. اس کے بعد پھر میرے لیے ایک میوزک اکیڈمی سرچ کی. لاہور میں سرتل میوزک اکیڈمی ہے، وہاں پہ مجھے میرے ٹیچر سکھاتے ہیں سر ضیاء الحق، اور بہت زیادہ اچھا ٹیچ کرتے ہیں مجھے. اور اس کے علاوہ بھی میں کافی پلیٹ فارمس پہ گا چکی ہوں اور کافی ایوارڈس ون کر لیے ہیں میں نے. پاکستان کے بہت بڑے بڑے ایوارڈ بھی ون کیے. مثلاً ذرا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. جی، لک اسٹائل ایوارڈ بھی ون کیا ہے میں نے 2020. اور وہ کس وجہ سے انہوں نے دیا تھا آپ کو؟ سنگر آف دی ایئر. ویری گڈ. کسی خاص گانے پہ دیا تھا؟ جی، میرا ایک سانگ تھا بول ہو، اس کے 30 ملین ویوز ہوئے، تو اس کی وجہ سے مجھے ملا تھا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میں نے 6 سپتمبر پہ پرفارم کیا تھا پاکستانی آرمی کے سامنے. اس کے بعد 23 مارچ کے پریڈ پہ بھی میں نے کیا تھا. اس کے بعد بھی کافی پلیٹ فارمس پہ میں نے کیا. اس کے بعد میں نے کافی برانڈس کے ساتھ بھی کیا تھا. ہاں، تو 33 ملین جس گانے کے ویوز تھے وہ بھی ذرا سنا دیجیے تھوڑا سا. جی میں آپ کو سناتی ہوں.
रे रे सा रे नि नि सा धा नि रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों बहुत अच्छा क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको ही दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल हू बोल हू वाह बोल तू अल्लाहू बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अल्लाह हो बहुत उम्दा हादिया, थैंक यू सो मच, जीती रहिए। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, 10 सेकंड है हमारे पास, क्या कहेंगे यूथ से, नाजरीन से, बच्चों से, बड़ों से, कौम से? मेरे ख्याल में जो अहम पैगाम है आज के दिन के हवाले से, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी यूथ के लिए कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अपने एरिया में अपने आप को स्ट्रेंथन करें, जो टॉप पोजीशन है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है राहत साहब। जी, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो इतने बड़े लीडर जैसे कायद, उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल सेट किया इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का, हार्ड वर्क का, मेरा ख्याल है हमारी कौम को वो अपनाना चाहिए। हादिया, क्या कहेंगी मैं भाई? चाहती हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल तो होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। अगर हम उसको करने की कोशिश करें तो वो ज़रूर हो सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेहनत करें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, हादिया की बात सबने सुन ली कि मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती, मगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर राहत मसूद साहिबा और सैयदा हादिया हाशमी है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवी का। ये था नाज़रीन गिरामी आज का शो, हमारा आपका तकरीबन 2 हफ्तों का साथ रहा। वैसे तो हमेशा का ही साथ है और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया था, ये प्रोग्राम ऑफ सीरीज़, इस प्रोग्राम की जो पूरी जो सीरीज़ थी वो इसीलिए तरतीब दी गई थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तानियों के साथ यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर सके, जश्न आज़ादी के ये पूरा जो महीना है इसको बढ़ चढ़ कर मना सके और कौम के ख्वाब, पाकिस्तान टेलीविज़न के ख्वाब जिसे कहिए कि बाहम हो जाएं। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि कल आप देख सकेंगे हमारे दोस्त फ़ारूक हसन साहब को और सुंदस जमील साहबा को, और बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा। यहाँ पे हमें बेशुमार मेरे पुराने कोलीग्स भी, जब हम पहले शो करते थे, वो सब यहाँ नज़र आए। कैसर साहब हमारे दोस्त भी हैं, अब तो चूँकि अफसर हो गए हैं, PM हो गए हैं, उमर साहब, बाकी भी सारे कैमरामैन। तो एक पूरा पैरा फ्रेलिया था जो आपके सामने रहा। मेरी आप मुझे देखते रहे, जैसे कहिए कि मुझे बर्दाश्त करते रहे, मगर मेरी सपोर्ट में कम से कम भी यहाँ 60-70 के करीब लोग होते हैं जो मिलकर इस प्रोग्राम को सजाते हैं। फिर जो मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाते रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न का भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे हमेशा ये मौका फ़राहम करता है कि मैं अपने नाज़रीन से, जिनसे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न की निस्बत से कम भी 26 बरस का है, उनसे गुफ्तगू का मौका मिले और हम अपनी बात, अपने ख्वाब उन तक पहुंचा सकें। और अगेन कोविड के दिन हैं और एहतराम के भी दिन हैं, आप जानते हैं। सो जश्न आज़ादी जो है उसमें खुश भी होइए, मगर ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से एहतियात कीजिए। आप जानते हैं कि कहीं 8%, कहीं 6%, कहीं 9%, इस तरह से मुख्तलिफ़ शहरों का
وہ رزلٹ آ رہا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اس موقع پر، اس جشن آزادی کے موقع پر اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائیے، اور کیا خبر 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، کیا خبر کیا یقیناً، تاکہ اس درخت کی چھاؤں میں آپ بھی بیٹھ سکیں، اس درخت کی چھاؤں میں آپ کی آل اولاد بھی بیٹھ سکے، اور وہ شجر، وہ درخت ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اور یہ ایک فعل جو ہے ایک بیج بونے کا، جس سے یہ خواب ہو، یہ امید ہو کہ یہ درخت بنے گا، یہ عبادت کا درجہ پا جائے گا۔ اگین بہت بہت شکریہ، اور اجازت دیجیے کل صبح پھر آپ سے ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی دیگر احباب کی۔ سلام پاکستان۔